बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 12 अक्टूबर 1999 में जो कुछ हुआ मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें हमारे सामने हुई और फ़ौज किस तरह आई, क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब पहले क्या कर रहे थे और उनका स्टाइल क्या था, ये सारी बातें मार मार के उन्होंने अपने सारे सियासी मुखालफिन पाकिस्तान से भगाए हुए थे। स्पेस इतनी खुली छोड़ी या इतनी ख़त्म कर दी हुई थी कि एक पूरी की पूरी वो तो स्पेस शिप उतर गया प्रेम शरफ साहब का। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा मज़े की चीज़ चल रही है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूँ और फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम 12 अक्टूबर 1999 से या इस जैसी सोच से आज तक आगे नहीं निकल सके। हालांकि लोगों का अंजाम क्या हुआ, आपने परवेज़ मुशर्रफ का अंजाम देखा हुआ है। मैं आज आपको 4 जर्नैलों की एक और अलग से कहानी सुनाने लगा हूँ और वो जर्नैल हैं जो 12 अक्टूबर से ताल्लुक़ नहीं रखते, सोच से ताल्लुक़ ज़रूर रखते हैं, लेकिन 12 अक्टूबर के बाद के हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इन दिनों क्या कर रहे हैं। 12 अक्टूबर की मुनासबत से मुझे ये चीज़ें ज़हन में आ रही थी कि यार ये क्या कुछ नहीं होता इस मुल्क में और चाहने वाले क्या कुछ नहीं करते, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं आता। एक इज्जत होती है वो वर्दी के ज़ोर के ऊपर या डंडे के ज़ोर के ऊपर, जब तक डंडा हाथ में होता है वर्दी तन बदन के ऊपर होती है, इज़्ज़त करवाने की कोशिश करते हैं, जो ही वो उतरती है तो ख्वार होते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ आपने एक वो वीडियो तो देखी थी ना जिसमें बड़ी गलत हरकत की थी, लेकिन कुछ तो हुआ ना। वो जो बाहर बैरून मुल्क अपनी बेगम के साथ बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, जनरल फैज़ साहब के क्या हालात हैं। परसों चौथ की बात आपको बता रहा हूँ, यानी कि पिछले हफ्ते के दौरान की, ये 4-5 दिन की बात है। वैसे मुझे तो जिसने बताई है वो अप्रॉक्सीमेटली परसों की बताई है, लेकिन मैं थोड़ा सा चूँकि मैंने इसको काउंटर चेक करने की कोशिश की तो गैरिजन पिंडी का ये वाक़या है और मुझे ये बताया गया परसों है, लेकिन मैंने जब काउंटर चेक किया तो उन्होंने कहा कि जी ये तकरीबन 5-6 दिन हुए हैं इस वाक़े को। तो उसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के साथ क्या हालात थे, जनरल पाशा साहब के साथ क्या हालात थे, पाशा मीन जनरल शुजा पाशा साहब के साथ क्या कुछ हो रहा है, परसों क्या हुआ। ये बड़ी मज़े की कहानी है और कहानी नहीं वाक़या है, सच्चा वाक़या है। तो पहले तो सुन लें, 12 अक्टूबर के हवाले से एक मज़े की चीज़ चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और मुझे मेरे एक दोस्त ने ये शेयर किया मेरे साथ कि 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब को माज़ूल किया गया। 12 अक्टूबर 2021 को इमरान खान का फड्डा पड़ा DGISI के ओहदे के लिए। वो कह रहे थे मैं फैज़ लाना है, वो कहते थे कि फैज़ नहीं लगेगा। जनरल बाजवा साहब के साथ उनका फड्डा शुरू हुआ 12 अक्टूबर 2021 को और DGISI की तकरीर के ऊपर, और वो सो कॉल्ड जो एक सफ़ा था वो पट गया। आपको याद है ना, वो जहाज़ पट गया। वो उन्होंने तकरीर की थी जनरल ज़िया-उल हक के मुतालिक गुलाम इसहाक़ खान साहब ने। तो फिर इसी तरह 12 अक्टूबर 2023 यानी कि कल की तारीख, आज ही की तारीख में निकले हैं पाकिस्तान के लिए या लंदन छोड़ के निकले हैं नवाज शरीफ साहब। तो ये 12 अक्टूबर में क्या है, अक्टूबर का महीना वैसे ही पाकिस्तान के लिए बड़ा भारी होता है। वैसे तो मुझे भी दूसरा हार्ट अटैक 20 अक्टूबर 2021 को ही हुआ था, या 20 को, हाँ 20 अक्टूबर 2020 को हुआ था। 20 बहुत ख़तरनाक साबित हुई थी मेरे लिए। अल्लाह ताला अपना फज़ल व करम करे, भी मुझे वो कांपे टांग जाती हैं वो जब मुझे चेते आता है। अच्छा चले, बहरहाल मैं 12 अक्टूबर की आपको बात बता रहा हूँ। 12 अक्टूबर बेसिकली पाकिस्तान में एक इस्तारा बन चुका है विल ऑफ द पीपल के मुकाबले में विल ऑफ माइट का, कि जिस ये पूरी चांकिया की रियासत फार्मूले के तहत ये रियासत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहने के बजाय 12 अक्टूबर 1999 के माइंड सेट को सामने रखा जाए तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं बल्कि ये चांकी सल्तनत चांकिया पाकिस्तान है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो माइट इज़ राइट कि आपको एक वज़ीर आज़म ने माज़ूल किया। वज़ीर आज़म होता कौन है माज़ूल करने वाला, इसकी इतनी औकात। वज़ीर आज़म अगर कह दे कि DGISI में अपनी मर्ज़ी का लाना है तो तू होना कौन है। अब ये एक अलग से बात है, बुनियादी तौर के ऊपर तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हक बनता था कि वो अपनी मर्ज़ी का लगाते, लेकिन तब हमने भी मुखालफत की थी और अब भी एक तरह से मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उसूली बात तो ठीक है। लेकिन मसला ये है कि असूल ना इमरान खान साहब ने अपनाया ना अगलों ने असूल की कोई बात सुनी।
یعنی اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ آپ پھر کہتے کہ باجوہ صاحب ہو دا ہیل آر یو، وہ ڈائلاگ بازی جو تھی نا نواز شریف نے کر کے دکھایا. انہیں کہا کہ نہیں، اور مینو کہتا ہے کہ جناب کہ یہ کرے وہ کرے. پرویز مشرف صاحب وہ اب تو باتیں کھل چکی ہیں، یہ خاموشی کہاں تک. جنرل شاہد عزیز صاحب وہ سارے سچ اس میں لکھ کے جا چکے ہیں. جنرل ضیاء الدین صاحب جو ہیں، جنرل ضیاء، میں نام بھول گیا ان کا، پی سی بی کے چیئرمین رہے ہیں. پرویز مشرف کے دور میں وہ ڈی جی ایم او ہوا کرتے تھے. پھر ان کا انتظار کیا گیا کہ یہ ڈی جی ایم او کے عہدے سے جب ہٹیں گے تو پھر ان کو لگائیں گے، یعنی ان کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اوپن سیکرٹ ہے. پلان پہلے کا تھا. اور کیوں تھا؟ کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے وزیر اعظم، یہ ہماری سنتا نہیں، ہمارے چودھری تو ہم ہیں. تو یہ چودراہٹ کی لڑائی ہے سر. پاکستان کے ملازمین چودھری جب تک اپنے آپ کو سمجھتے رہیں گے یہ فساد جاری رہے گا. اس کا سادہ سا جو ہے نا یہ سیاسی پولیٹیکل سائنس کے تمام تر اصولوں کے مطابق اگر آپ لوگوں کا حق تسلیم نہیں کریں گے، دینا نہیں تسلیم کرنا، جس طرح سپریم کورٹ نے پاکستان کے لوگوں کا حق تسلیم کیا کہ جناب کہ یہ پبلک ول والا ادارہ ہے، لوگوں نے اس ملک کو اپنی مرضی کے ساتھ چلانا ہے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے. اور عدالت کا رنگ کس طرح کا ہوگا؟ جج جو ہیں وہ اگر پاکستان کی پارلیمان جو ہے وہ طے کر لے کہ کوئی جج جو ہے وہ دو ٹانگوں پر چلنے والا جج نہیں بن سکتا، تو سر پھر ہر جو ہے نا وہ معذور شخصی جج لگے گا. یا اگر کوئی طے کر لے کہ جی کہ جج جو ہوگا وہ ساتھ میں اس نے MBBS بھی کیا ہوگا لاء کی ڈگری کے ساتھ، وہ جج ہوگا تو پھر وہی لگے گا. سپریم کورٹ بیٹھ کے آئین کی تشریح جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے، آئین کی تشریح کے جو سڑا دل کر رہا. تو اسی طرح لوگوں کا حق حاکمیت اگر نہیں مانیں گے جب تک پاکستان کے جرنیل، یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. یہ بات جتنی جلدی ہمیں سمجھ میں آ جائے پاکستان اتنی جلدی اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہو جائے گا، پاکستان ترقی بھی کر جائے گا، اس کا ہیومن انڈیکس بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ ہر طرح کی کمیاں کوتاہیاں سر ختم ہو جائیں گی. میں وہ امریکی تجربہ جو ہے نا 4 دن کا 8 دن کا وہ آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتا. وہ لوگ جو صاحب دانش ہیں، وہ جو پاکستان سے باہر مقیم ہیں، وہ جو اچھی سول سوسائٹیز کے مکین ہیں، وہ ان سے آپ ذرا پوچھیں کہ پاکستان باہر بیٹھ کے کیا نظر آتا ہے. سر چنڈو خانہ نظر آتا ہے پاکستان. سر یتیم خانے سے بھی بدتر حالات ہیں اس قوم کے، پاکستان کے اندر جو پاکستانی قوم ہے. سر لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو یہاں پر ہمارے ملازم، ہمارے پیسوں کے اوپر عیاشی کرنے والے، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے جو سلوک اس قوم کے ساتھ کرتے ہیں وہ غلاموں کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ انڈینز جو تھے نا، برٹش انڈینز یا جو برٹن آیا تھا، وہ اتنا گندا سلوک نہیں کرتا تھا ہندوستانیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ جتنا سلوک پاکستان کے سرکاری ملازم ہم سے کرتے ہیں. دھتکارتے ہیں سر، بوئے تھے کہ دربان اٹھائے در کے اندر نہ بڑھے. اور کوئی بڑا افسر ہو، ہاتھ میں ڈنڈا ہو کچھ میں، وہ دل کرتا وہ ڈنڈا جناب پتہ نہیں کتے پھیرے. تو میں سمپل یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل سائنس کا سادہ سا اصول ہے جس کی ہم جو ہے وہ پاس نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پرسوں شادی ہوتی ہے ایک کرنل راجہ صاحب ہیں ان کے بیٹے کی، اور اس شادی میں جنرل شجاع پاشا صاحب جو ہیں وہ بھی مہمانوں میں شریک ہوتے ہیں. اس شادی میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب دی گریٹ امریش پوری، مجھے وہ امریش پوری کی ریزمبلنس لگتی ہے ان کو، اگر آپ دیکھیں نا پلوے شاہ پتہ نہیں کی نظر آیا چلے تو وہ سوری اچھا ان کا ذاتی معاملہ ہے، آئی ایم سوری. اچھا بہرحال وہ اچھا وہ جناب ظہیر الاسلام صاحب وہاں پہ تھے. یاد کریں نا کہ وہ ترنے کرانے والے اور وہ ماشاء اللہ کے جال بھننے والے اور پھر شکوہ کرنے والے کہ رحیل شریف نے مجھے آگے لگا کے پھر جناب وہ جب وقت مشکل آیا تو جناب وہ یوں کھڑا ہو گیا سامنے کہ جس طرح وہ مجھے جانتا ہی نہیں، یعنی کہ ایکسٹینشن نہیں مل رہی تو جناب اس حکومت کے پھٹے چک دیے، اس حکومت کے خلاف اتنی لمبی چوڑی سازش کروا دی. وہ پناما سے لے کے تو نہیں وہ کیا تھا وہ والا ڈان لیکس،
وہ والی پھر وہ جناب وہ والا دھرنے کروا دیے عمران خان صاحب والے، وہ والے 2014 والے ہیں جی. اور پھر لاسٹ بٹ دا نیور لیسٹ جنرل فیض حمید صاحب، دی گریٹ جیمز بانڈ کے پتا جی. سر انہوں نے وہ کل پرسوں شادی میں شریک تھے، اور اس شادی کے شرکا میں سے ایک شخص نے میرے ایک قریبی دوست کو یہ بات بتائی کہ یار کہ توبہ توبہ کرنے والی بات ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے لوگ، یا کہ میں سن کے کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا کہ آپ سوشلی کسی جگہ کے اوپر موجود ہوں اور لوگ آپ سے یوں بھاگے جس طرح کہ تسی کوئی ڈیٹی نہیں سٹ کے آئندے اپنے ہوتے، کوئی مچھر مار سپرے ماؤس پہ لگایا ہو نا آپ نے، تو جس طرح وہ بھاگتا ہے نا، اس طرح کوئی جس طرح یہ آپ سے کوئی بیسکلی تو وہ مچھر کو وہ اسمیل ناپسندیدہ ہوتی ہے نا، تو وہ بھاگ جاتا ہے. تو ان سے لوگوں کو اتنا خوف آ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی نہیں بیٹھ رہا تھا. سر یہ ہے مقام عبرت، لیکن ہم نے نہیں سیکھنا. اللہ کرے ہم نے سیکھ لیا ہو، لیکن کچھ لوگوں نے آج کی تاریخ تک نہیں سیکھا. آپ چیئرمین وابڈا کی بطور 3 اسٹار جنرل کی گئی کرپشن کی بات کریں، آپ چیئرمین وابڈا کی بطور چیئرمین وابڈا جو بے ضابطگیاں ہیں، میں لفظ بے ضابطگیاں کہہ رہا ہوں، کرپشن نہیں کہہ رہا، بے ضابطگیوں کے اوپر بات کریں تو لوگوں کو ہضم نہ ہو کہ جناب کہ آج یہ ریٹائرڈ جرنیلوں کو دوالے ہیں تو یہ کل کو حاضر سروس جرنیلوں کے گلے پڑیں گے. یہی ہے نا، یعنی کہ جو تخت لرزتا ہوا نظر آتا ہے، محکوم اگر سوال کر لے تو اس کے سوال سے بغاوت کا خدشہ ہوتا ہے. یہ ہے سر سارا قصہ یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم، کچھ لوگ سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، لیکن سسٹم بہت سارے لوگ مل کے سسٹم کی شکل اختیار کرتے ہیں، یا سسٹم بنتا ہے یا بناتے ہیں. سسٹم بچانا چاہ رہا ہے ان جیسوں کو بھی جن کو کوئی منہ لگانا نہیں چاہ رہا، جن کے ساتھ کوئی سوشلی انٹریکٹ نہیں کرنا چاہ رہا. سر وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب، اول تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ٹیلنگز نے آپ کو بڑا عرصہ پہلے بتایا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب سوشلی انہوں نے موو کرنا ہو، کسی مجبوری کے تحت انہوں نے کوئی حرکت کرنی ہو، کہیں آنا جانا ہو، نقل و حرکت کرنی ہو، وہ مجاز اتھارٹی کو بتائے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. شادی میں جانا تھا، گئے، وہاں پر کیا سلوک ہوا کہ سر وہ جس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اس ٹیبل کے اوپر کوئی بیٹھا ہی نہیں. وہ جس ٹیبل سے اٹھ کے جس کھانے والی جگہ کے اوپر جاتے تھے، لوگ اس کھانے والی ٹیبل کو چھوڑ جاتے تھے. اب یہ خوف تھا یا نفرت تھی؟ دونوں باتیں جو ہیں ناقابل برداشت ہیں ایک شریف اور نارمل آدمی کے لیے. 10 میں کی پیاروی جو کھٹیا. اب آپ کوئی جنرل، میں اگر یہ فقیر یا اعزاز سید، سر یہ فقیر یا اعزاز سید وہاں پہ ہوتا، چلے مجھے بھی نکال دیں، میں بھی اتنی جرت نہیں کر سکتا جتنی جرت اعزاز سید کر لیتے ہیں. سر اعزاز سید ہوتا کول کیمرہ نہ بھی ہوں، موبائل دے ریکارڈ کرنا سی سوال کہ یہ جو لوگ آپ سے لگ رہا ہے کہ جنرل پاشا صاحب آپ سے لوگ نفرت کر رہے ہیں. جنرل فیض حمید صاحب آپ اتنے طاقتور تھے، اب آپ کو کوئی منہ لگانا پسند نہیں کر رہا یہاں پہ، اب آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ یہ سارے سوال جو ہے ظہیر الاسلام صاحب، یہ آپ نے جو تھرڈ پارٹی کھڑی کی تھی وہ تو جناب وہ تو فارغ ہو گئی. کیا محسوس کر رہے ہیں اس ناکامی کے اوپر؟ سر یہ اعزاز سید کاش وہاں پہ ہوتا، وہ یہ سوال کرتا اور ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملتی. لیکن ہم نے نہیں سیکھنا. ہم نے پرویز مشرف سے کیا سیکھا؟ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے پرویز مشرف کے حالات دیکھے. جنرل فیض حمید ان لوگوں میں سے تھے، جنرل قمر باجوہ جو اپنے سابق آرمی چیف کو پاکستان گھسنے سے کہتے تھے کہ اللہ کا واسطہ جو تھے نہ آنا، کیونکہ یہاں پر آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. آپ کے لیے حالات سازگار اس لیے نہیں ہے کہ لوگ آپ کی بےزتی کریں گے، آپ کو اوئے توئے کریں گے تو وہ فوج کی انسلٹ ہوگی. سر اس چکر سے پاکستان کی فوج کو اب نکل آنا چاہیے. جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے سادہ سا، اس کہاوت کا نہیں، یہ جو طرز عمل ہے کہ ہم اگر اپنے جرنیلوں کو ہم نے اگر قانون کی زد میں دے دیا تو پھر کل کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارادے کل کو وہی کچھ کرنے کو ہیں جو لوگ یہ ریزسٹ کرتے ہیں
کہ جو فیض حمید صاحب نے کیا تھا، جو جنرل باجوہ نے کیا تھا، جو جنرل رئیس شریف نے کیا تھا، جو جنرل کیانی نے کیا تھا، جو ضیاء الحق نے کیا تھا، جو پرویز مشرف نے کیا تھا، اس کا مطلب تو پھر وہی ہے نا. میں جان کی مان پا کے یہ بات کر رہا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, چھوٹا منہ بڑی بات. سر کوئی نیڑے نہیں سی لگ رہا. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں سر, جس دن اس قوم نے کوئی ایک ریٹائرڈ آمر جو ہے وہ پکڑ لیا, کوئی ایک جنرل فیض حمید جیسا قانون کے ٹینٹے چڑھ گیا, لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا, لوگوں کا ہتھے ہی ہے نا پاکستان کی پارلیمان قانون, تو سر پھر یہ بھی میرا خیال ہے کہ آگے رستے بند ہو جائیں گے. بہت ضروری ہے جنرل باجوہ کو سزا دینا, جنرل فیض حمید کو سزا دینا کہ انہوں نے جو وہ, کیونکہ اس سے جان چھڑوانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو انہوں نے انٹرویوز دے کے اعترافات کیے ہیں, وہ جو شاید میتلا اور جاوید چوہدری صاحب کو وہ جو پٹیشن پڑ گئی ہے ایک محب وطن شہری کی, وہ اسی لیے ہے کہ یہ انہوں نے جو کہا ہے, یہ تو اگر اس کو کسی قانونی فورم کے اوپر اسے جان نہ چھڑوائی گئی یا تو گلے پہ جائے گا, تو سر یہ گلے پڑنا ہے, آج نہیں تو کل. یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں. پاکستان مزید جا طلب جرنیلوں کا متحمل نہیں ہے اب. اگر ہے تو بسم اللہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں, آئیں چلا لیں. سر نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو جنرل یہ تو 3 جرنیلوں کی میں نے آپ کو داستان سنا دی. ان کو کوئی نہ بلا رہا تھا, ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا تھا, یا نفرت کر رہے تھے, اللہ بہتر جانتا ہے. تیسرے ہیں, چوتھے جنرل باجوہ صاحب, وہ ان دنوں معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹ عمران خان کے چکروں میں وہ کچھ لوگوں سے زیادتیاں ہوئی تھیں. میں نام نہیں بتانا چاہ رہا کہ ایک یہ جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے اترے ہیں, اول تو ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ اس عہدے سے عہدہ برا ہوں گے, ریٹائرڈ ہوں گے. وہ تو اپنا جناب وہ کھولا کھول رہے تھے. تو بہرحال انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. ایک بندہ جو معدنیات سے متعلق یا پٹرولیم سے متعلق آفیسر تھا 2018 سے آنورڈ, وہ جب یہ پروجیکٹ عمران خان شروع ہوا وہ باجوہ صاحب کے دوستوں میں شامل تھا. ایک ریٹائرڈ جنرل کا سگا بھرا تھا, سگا بھائی تھا, باجوہ صاحب کا ایک درینہ دوستوں میں تھا. چونکہ پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنا تھا اور باجوہ صاحب جو تھے وہ نواز شریف صاحب کی مہربانیاں, ظاہر ہے کہ مہربانیاں جب کریں گے تو پھر احسان فراموشی بھی ہوگی. اگر نواز شریف صاحب اگر دستور کے مطابق میرٹ کو اڈاپٹ کرتے, دستور تو خیر نہیں ہے لیکن میرٹ کے اوپر چلتے, پک اینڈ چوز نہ کرتے, تو شاید حالات مختلف ہوتے. جس طرح اب انہوں نے میرٹ کے اوپر جنرل عاصم منیر کو چوز کیا ہے, اللہ کرے کہ یہ سود مند رہے فیصلہ, اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. تو مطلب احسان فراموشی نہ ہوتی. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے سسر سے کہا, او جی میں کی کراں, یہ جناب فوج تے اندروں کہہ رہی ہے پروجیکٹ عمران خان چلانا ہے, میں ان کے دھڑے کا تو تصور ہو رہا ہوں, فوج پھر میرے تو جناب کمان ٹھلی پہ جی. انہوں نے کہا تو بڑا کام کر جو کہہ رہی فوج. تو موڈ بنا ہوا تھا, بڑی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں جنرل کیانی کے دور سے, شجاع پاشا صاحب کے دور سے, پروجیکٹ عمران خان. باجوہ صاحب نے اس کو ذرا گیئر اپ کر دیا, اور پھر جب گیئر اپ کیا, اس کو اڈاپٹ کیا, آن کیا, شروع کیا, تو پھر انہوں نے اپنے اور پرائے سب کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک مطلب کہ تختہ طلب, شاہ طلب یا بادشاہ طلب, بادشاہت پسند شخص کرتا ہے. تخت حاصل کرنے کے لیے ایک بادشاہ جو سلوک کرتا ہے وہ انہوں نے کیا, کسے نہیں چھڑیا. وہ دوست جو تھا ان کا وہ پھر پاکستان سے باہر چلا گیا, عمران خان کی حکومت گئی تو پھر وہ پاکستان واپس آیا. باجوہ صاحب, یہ ایک میں مثال دینے کی کوشش کی ہے, کوئی مثال کہ باجوہ صاحب ان دنوں کیا کریں, معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں. کوئی یار وہ پتہ ہی نہیں چلے یار, بس غلطی ہو گئی یار, معاف کر دو یار, یہ کر دو وہ کر دو. سر اللہ کو معافی مانگو, اور اس سوچ سے معافی مانگیں, اور نہ صرف باجوہ صاحب مانگیں, وہ بھی مانگیں جو باجوہ صاحب کو بچانے کے چکروں میں ہیں, جو جنرل فیض حمید صاحب کو بچانے کے چکروں میں ہیں. باقی اگر نہیں تو پھر چلا لو, چل رہا پاکستان تے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو باہر کمنٹیٹر ہیں, کمنٹری کریں گے. کلیم اللہ سے سلیم اللہ, سلیم اللہ سے کلیم اللہ نے اچھا گول کھیلا, کلیم اللہ نے وہ ڈاج مس کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور یہ پھر پاکستان کے خلاف ایک اور گول. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.